अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद में एक बड़ी धुआंधार सियासी बैठक हुई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले होटल में होनी थी ये तकरीब, ये कॉन्फ्रेंस, मगर हस्ब मामूल जो पाकिस्तान में हालात हैं, इजाज़त न मिली। दो जगह पे उनको तब्दील करना पड़ा और फिर बिलाखिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइशगाह पे ये बैठक हुई सियासी रहनुमाओं की। अब इसमें इसका इख्तिताम तो इस मुतालबे से हुआ कि पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे तमाम सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। जनूबी अफ्रीका की तर्ज पे एक मुसालिहती कमीशन बनना चाहिए जिसमें माजी में किए गई गलतियों, गुनाहों, बल्कि जुराइम की निशानदेही की जा सके, तयन किया जा सके और उसके मुताबिक फिर सज़ाएँ भी तजवीज़ की जाएँ, लेकिन बुनियादी तौर पे उसका मकसद होना चाहिए कौमी मुसालिहत। इसमें कोई इंतकामी कार्रवाइयों की उसमें से बू नहीं आनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है बहुत सारी तकारीर हुई और बुनियादी तौर पे गुज़िश्ता 3 बरसों से PTI, इमरान खान और उनके साथियों को जिन हालात का सामना है वो मौज़ूए बहस रहे। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि जब भी इस तरह के कौमी मसाइल पे बहस होती है उसमें छोटे सूबों के जो मसाइल हैं वो दबके रह जाती हैं। वो बातें ना कौमी TV पे आती हैं, ना ही उतनी तफसील से अखबारात की जीनत बनती हैं। अब इस मौके पे महमूद खान अचकज़ई ने, जो कि कन्वीनर भी हैं पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उन्होंने जो तकरीर की, मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने वो सुनी होगी, लेकिन उसके कुछ हिस्से हैं वो आप यहाँ पे सुन लें और इसके बाद फिर हम अगले नुक्ते की तरफ आते हैं। आज जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, जो कुछ बाजवड़ में हो रहा है, जो कुछ तिरा में हो रहा है, जो कुछ सिंध में हो रहा है, खुदा के लिए मैं उन हुकूमतों से अपील करता हूँ, रहम करें इस मुल्क पर, रहम करें इस मुल्क पर। कहीं भी फौजी ताकत, तलवार वाली कुव्वत, बंदूक वाली कुव्वत आवाम के मुकाबले में नहीं जीती है। इस मुल्क को उस नेच पे ना पहुंचाएं कि जब यहाँ का गरीब आदमी, जिस तरह हमारे पास साथियों ने कहा, मजबूर हो और अपनी खुदा न खास्ता अफवाज के खिलाफ खड़े हो। हम कहते हैं ये मुल्क रज़ाकाराना फेडरेशन है, उसका एक आइन है। हमारे बाज़ जजों ने बिस्मिल्लाह करके हमारे तारीख इंसाफ के या हमारी कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर को 2 दिन में 10 साल कैद, अपोजिशन लीडर इन द सेनेट शिबली भाई 2 दिन में फारिग। पंजाब ठीक है जज साहब, जिंदाबाद। आपकी विजडम की, आपके इंसाफ की हम दाद देंगे। जब आप, ये जो मौजूदा हुकूमत है, आप अपने दिल पे अर्थ रखें जज साहब, आप अपनी ज़मीर पे हक रखें कि यूं जो मौजूदा हुक्मरान है, 9 मई को क्या हुआ था, कुछ गड़बड़ हुई थी। इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा था कि कमीशन बनाए, तहकीकात करें, जो गुनाहगार है उसको सजा दो, जो नहीं छोड़ दो। आप एक ऐसी हुकूमत, दहशत गर्दी ये नहीं है कि एक चौराहे में है, एक चौराहे में बम फाड़ना ये दहशत गर्दी है, किसी आदमी को मजबूर करना ये दहशत गर्दी है, किसी को रैंसम के लिए पकड़ना दहशत गर्दी है। लेकिन आपने 7 फरवरी की रात को 20 करोड़ इंसानों को दहशत गर्द किया, बंदूक के जोर पे, पैसे के जोर पे। आपने तमाम पाकिस्तान में दहशत गर्दी करके ये हुकूमत बना ली। जज साहब, अगर गौहर अयूब के बेटे की 9 मई में बास चीज़ें तोड़ने या शीशे तोड़ने की सज़ा 10 साल है, तो इन 11 ने जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? इनकी सज़ा कौन देगा? हम तारीख इंसाफ, हम इस तारीख के रोग, हम हर उस जज का नाम लिखेंगे, हर उस पुलिस अफसर का नाम लिखेंगे, हर उस फौजी अफसर का नाम लिखेंगे जो लोगों की इज्जतों से खेल रहा है। वक्त आएगा, वक्त आएगा, अवाम की अदालतें लगेंगी, अवाम मुत्तहिद होंगे,
ہماری مائیں بیچے ہمارے ساتھ ہوں گی. جس طرح سندھی بھائی نے کہا تھا, انشاءاللہ ہم عوام کی ہم کسی کو ماریں گے نہیں, ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے, گالیاں نہیں دیں گے, لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اس ملک پہ عوام کی بادشاہی ہوگی, عوام کی مرضی کی بادشاہی ہوگی, عوام کی طاقت کی بادشاہی ہوگی. سندھ کا مالک سندھ کا مانو ہوگا, بلوچستان کا مالک بلوچ غریب ہوگا, پشتونخوا کا مالک غریب پشتون ہوگا, سندھ پنجاب کا مالک غریب پنجابی ہوگا. جنرل صاحب آگے بڑھیے, جنرل صاحب مہربانی کریں کہ اس پہ گواہی ہے, قرآن کریم بھی اس پہ ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مظلوم اور ظالم کی جنگ میں میں مظلوم کا ساتھی ہوں. حق اور باطل کی لڑائی میں قرآن کریم کہتا ہے میں حق کا ساتھی ہوں, اور اس کی گواہی ہے کہ ظہور کا باطل ختم ہوگا. ہم نے حق کی آواز نکالنی ہے, پاکستان کے عوام ہمارا ساتھ دیں گے. نہ ہم نے کسی کو مارنا ہے, نہ کسی سے جھگڑنا ہے, نہ کسی سے وہ کرنا ہے. لیکن جج صاحبان, خدا کے لیے جو زر اور زور کی بنیاد پہ, دہشت گردی کی بنیاد پہ قابض ہیں, جو آئین کو روند رہے ہیں, ان کے خلاف نہ تو آپ حرکت میں آتے ہیں. اس قسم کی یہ عدالتیں کون قبول کرے گا؟ ان عدالتوں کو کون ساتھ دے گا؟ ان عدالتوں کو کون؟ قرآن کریم حکم کرتا ہے, حکم لا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. آپ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور گناہ اور جرم کے کاموں میں تعاون نہ کریں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کیا کر رہا ہے؟ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. جو آدمی وطن کی سے محبت کرتا ہے اس کو آپ پیٹ رہے ہیں. جو بہنیں وطن سے محبت کرتی ہیں ان کو خدا نخواستہ آپ بے عزت کر رہے ہیں. اور جو بکرا منڈی کی طرح منڈیوں میں بکتے ہیں بے عزت لوگ, معافی میں کسی کا نام نہیں لیتا, ان کو آپ نے اچھا پاکستانی سمجھائے. یہ تو سنی آپ نے باتیں محمود خان چکزئی کی. اب اسی موقع پہ پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر لشکری رئیس ثانی, نواب زادہ لشکری رئیس ثانی, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی تھا, انہوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا. جب ان کی باری آئی اس کانفرنس میں تو انہوں نے اس آل پارٹیز کانفرنس کے دوران کچھ ایسی باتیں کی جس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہوش اڑا دینے والی باتیں تھیں. اب میں اس لیے کافی حد تک اس کو ریپروڈیوس کر رہا ہوں یہاں پہ. جو کچھ میں نے کسی ذریعے سے مجھے یہ ان کی باتیں ملیں, میں وہی آپ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. مجھے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کسی نے یہ لشکری رئیسانی کی تقریر کے اہم حصے جو تھے وہ بھیجے تھے, تو وہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. اور بنیادی نقطہ وہی ہے کہ جب بھی قومی نوعیت کے معاملات آتے ہیں, اسلام آباد پنجاب کی بات ہوتی ہے, تو اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا انہیں چھوٹے صوبوں کی بات دب کر رہ جاتی ہے. اس کو وہ پرومیننس, وہ نمائندگی نہیں ملتی ذرائع ابلاغ میں جس کے وہ حقدار ہیں. اب انہوں نے لشکری رئیسانی نے بنیادی طور پہ ایک پیغام سب سے پہلے یہ دیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آئین کے محافظ بننے سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ہوگا. انہوں نے وفاقی حکومت کے لوگوں کو مگرمچھ کے آنسو بہانے کا ان پہ الزام لگایا. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ میں یہاں نہیں کرتا, لیکن انہوں نے بنیادی طور پہ کہا کہ وفاقی حکومت میں اس وقت جو لوگ بھی شامل ہیں براہ راست بالواسطہ وہ محض مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. بلوچستان کی غربت پر رو کر سیاسی فائدہ اٹھانا ان کا شیوا ہے, مگر اقتدار میں آتے ہی وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. فیصلے کیے جاتے ہیں, کابینہ بنتی ہے, طاقتیں یعنی اختیارات تقسیم ہوتے ہیں, لیکن بلوچستان کو سائٹ پہ رکھے. اور یہ ان کا کافی سخت درست لہجے میں لشکری رئیسانی نے کہا کہ اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے, عہدے بٹتے ہیں, لیکن بلوچستان کو سائٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے. اس طرح انہوں نے جو ملک بھر میں اور پھر بلوچستان میں جو سیاسی انحطاط ہے یا زوال ہے اس کو بھی کافی نشانہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ طاقت کے شارٹ کٹ نے آئینی اختیار کو کھوکھلا کر دیا ہے. ہم نے آئین کی قدر نہیں کی, اس کی احترام نہیں کیا, اقتدار کی حفاظت
کے نام پہ ہم نے فائدے اٹھائے ہیں، اور آئین اور اقتدار کے تحفظ کے نام پہ ہم نے دونوں کو دراصل کھو دیا. یعنی گویا انہوں نے پورے نظام پہ ایک فرد جرم عائد کی کہ اس میں آئین اور اقتدار سے جڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ موجودہ حکمرانوں نے پوری نہیں کی. پھر انہوں نے سیاسی جماعتوں کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ کیا آپ پارلیمانی جمہوریت چاہتے ہیں یا صرف ہر قیمت پر اقتدار؟ اگر آپ واقعی آئین کے خیرخواہ ہیں تو اصلاحات پیش کریں، نعرے نہ ماریں، قوم کو بتائیں کہ آئین اپنی حفاظت میں کیوں ناکام ہوا اور آپ اس کی بحالی کے لیے کیا کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑا تانا تھا جو انہوں نے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ اور میرا خیال ہے جمعیت علماء اسلام کو بھی دیا، کہ کس طرح ان تینوں جماعتوں نے مل کے مسلسل آئین کی، پارلیمان کی بالادستی کو زیر کیا ہے، اور کس طرح مسلسل سیاسی قوتوں کی جو بالادستی ہے اس کو کچوکے لگائیں، اور اس کا سب سے بڑا اظہار 26ویں ترمیم ہے. اس طرح جو اسلام آباد کلب کے باہر مظاہرے میں بیٹھی خواتین ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لشکری ثانی نے ایک وہ سوال بھی کیا جو غالباً بہت سارے لوگ پوچھنے کی ضرورت نہیں کرتے، کہ کیا کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہیں، کوئٹہ سے کیوں آئی ہیں؟ اگر یہاں ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تو پھر وہ کہاں جائیں، کس سے جا کے اپنے دکھوں کا مداوع تلاش کریں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تحریک تحفظ آئین کی حفاظت جو تحریک ہے یہ آئین کی حفاظت کی دعویدار ہے، لیکن ہم آئین کو کس طاقت سے بچا رہے ہیں اور خطرہ کس سے ہے؟ جب تک یہ طے نہ ہو یہ کانفرنسیں صرف سچ دھج کا ناٹک بن کے رہ جائیں گی. یعنی بنیادی طور پہ انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ پاکستان میں اس وقت کیا واقعی آئین کی بالادستی ہے، کیا عدلیہ با اختیار ہے اور وہ فیصلے کر رہی ہے؟ اور ان کا غالباً کانٹیکس وہی تھا کہ جس طرح فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 دن پہلے 9 مئی سے جڑے ہوئے درجنوں کیسز میں 10-10 سال کی قیدیں سنا دیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اور ان کے ارکان کو. لشکری ثانی نے بھی سچ اور انصاف کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا، ایک غیر جانبدار تحقیق کی ضرورت پر زور دیا جو یہ طے کرے کہ آئین کو کس نے پامال کیا اور پارلیمان کو کس نے بیچ کھایا. یہ بڑا سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ پارلیمان کو کس نے بیچ کھایا، کیونکہ اس میں آپ دیکھتے ہیں وہی زرداری ہیں، وہی شہباز، نواز شریف، وہی یوسف رضا گیلانی جن کے 2008 میں وزیر اعظم بننے سے پہلے آج کل بہت چرچا ہے ایک مضمون کا کہ 2008 میں انتخابات سے پہلے وہ بہت ہی مالی طور پہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، اور ایک گھر کا کچھ حصہ لاہور میں بیچ دیا تھا، ملتان میں بھی کچھ حصہ، کچھ جائیداد انہوں نے بیچی تھی، 1-2 گاڑیاں تھیں، لیکن وزیر اعظم بننے کے 2 سال کے اندر اندر وہ ریل پیل ہوئی. اور خود مجھے معلوم ہے لندن میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا، غالباً میریٹ ہوٹل تھا، وہاں کے مینیجر مجھ سے ملا تو ان دنوں وہ اس نے کہا کہ ان کے دونوں بیٹے یہاں بڑی باقاعدگی سے آتے ہیں یوسف رضا گیلانی کے، کیونکہ یہاں ایک کسینو ہے لندن سے ذرا سا باہر، وہاں پہ وہ کافی ٹائم گزارتے ہیں. تو یہ وہ ریل پیل تھی جس کی طرف لشکری ثانی نے اشارہ کیا کہ پارلیمان کو کس نے بیچ کھایا اور کس نے کیا فائدہ اٹھایا. اس میں کہا کہ اگر ہم ویسے ہی آل پارٹیز کانفرنس بلاتے رہیں گے اور خود احتسابی نہ کی، اپنے سے سوال نہ کیا اور اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو پھر قیامت تک کچھ نہیں بدلے گا. انہوں نے پھر اس طرح جو اپوزیشن جماعت ہے اس کو بھی کہا، اور تقریباً ہر جو بھی اپوزیشن میں جماعت ہوتی ہے ان کا اشارہ اس کی طرف تھا کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جس کی مخالفت پہلے کرتے تھے. تضاد ان کا نقص نہیں، ان کی پہچان ہے. یعنی یہ بڑی گہری بات تھی کہ ہر سیاسی جماعت وہ جب اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس وقت وہ تمام باتیں بھول جاتی ہیں جو اس نے اپوزیشن جماعت کے طور پہ کی ہوتی ہیں. جو لان تان آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے، افراط زر کے حوالے سے اور ملکی قرضوں کے حوالے سے مسلم لیگ کے رہنما بشمول شہباز شریف بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ریکارڈ قرضے لیے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے. لیکن اب جب سے 3 سال سے یہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں شہباز شریف اور ان کے ساتھ ہی وہ افراط زر پہ بھی خاموش ہیں، قرضوں پہ بھی خاموش ہیں، مہنگائی جو ہے
اور جتنے اسکینڈلز بن رہے ہیں چینی کے حوالے اس پہ بھی خاموش ہیں، حالانکہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران اتنے بڑی مقدار میں قرضے لیے گئے ہیں کہ جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اور اسی طرح لشکری رئیسانی نے اسی تحفظ آئین کانفرنس میں بلوچستان کی سیاسی فضا پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹیاں ہوٹل کے کمروں میں بنتی ہیں، ان کے ایجنڈے باہر سے آتے ہیں۔ اسلام آباد سمجھتا ہے کہ ہمارا بحران طبقاتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو ایک مڈل کلاس وزیر اعلیٰ کافی ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی اور قومی حقوق کی نفی کا مسئلہ ہے، یعنی قومی حقوق کی نفی۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک انکشاف بھی کیا کہ 2018 میں منتخب ہونے کے باوجود میرا کیس آج تک حل نہیں ہوا، 6 چیف جسٹس آئے اور چلے گئے مگر انصاف نہیں ملا۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ 18ویں ترمیم کے مسودہ کمیٹی کے وہ رکن تھے، میرے دستخط اس پہ موجود ہیں مگر بلوچستان میں اسے ردی کی طرح رون دیا گیا۔ اور ویسے بھی جہاں تک انصاف کی بات ہے تو تیمور جھگڑا کی بھی بار بار آپ سنتے ہوں گے مختلف ٹی وی چینلز پہ کہ وہ واحد امیدوار ہے جن کو منفی ووٹ دیے گئے، جن کی بہت بڑی اکثریت کو اقلیت میں تقسیم کیا گیا، لیکن الیکشن کمیشن آج تک باقاعدہ ابھی چند دن پہلے غالباً اس کی تفتیش، اس کی جو کارروائی ہے وہ شروع ہوئی ہے ان کی درخواست پہ، اور تاریخیں بھی اس میں لمبی لمبی دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح لشکری رئیسانی نے صاف اور شفاف انتخابات کے لیے قانون سازی کی ناکامی پر تنقید کی اور آئین کے آرٹیکل کی کھلی خلاف ورزی کو اجاگر کیا ہے۔ 9A اور 10 زندگی کا حق، منصفانہ سماعت کا حق دونوں بلوچستان میں پامال ہو رہے ہیں، یعنی نہ تو عدالتوں میں نہ ہی سرکاری سطح پہ۔ پھر انہوں نے چپتے ہوئے سوال کے ساتھ سب کو جھنجھوڑ بھی دیا کہ اگر معیشت واقعی بحال ہو رہی ہے تو نوجوان سمندر میں کیوں ڈوب رہے ہیں، وہ ملک سے باہر کیوں بھاگ رہے ہیں، نوجوان غائب کیوں ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا کہ ایک اصل اصلاحاتی ایجنڈا قوم کے سامنے رکھیں، محض جملے نہ بیچیں، وہ ایجنڈا جو صوبائی خود مختاری، شفاف انتخابات اور 26ویں ترمیم جیسے دفن شدہ مسائل کو دوبارہ زندہ کرے۔ اور بعد میں انہوں نے کچھ اور مسائل کا بھی ذکر کیا، لیکن بحیثیت مجموعی جو لشکری رئیسانی نے باتیں کی وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ پارلیمانی اراکین، چاہے وہ صوبائی ہیں چاہے قومی ہیں، وہ نہیں کرتے، اس سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے، کچھ قوتوں کے پر جلتے ہیں۔ اور اتنی تفصیل میں میرا خیال ہے کسی بھی اخبار میں کسی بھی بلوچ لیڈر کی یا محمود خان اچکزئی جیسے رہنما ہیں بلوچستان کے، ان کی آواز قومی میڈیا میں اس طریقے سے سنائی نہیں دیتی۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے ساتھ محمود خان اچکزئی اور لشکری رئیسانی کی یہ دلدوز تشویشناک باتیں جو کہ دل کے اندر سے ان کی نکلی ہیں آپ تک پہنچاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نکارخانے میں کوئی ان 2 طوطیوں کی صدا سن لے۔ بہت بہت شکریہ۔